अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आखिर बीबी आयशा हज़रत अली से सारी ज़िंदगी नाराज़ क्यों रही? दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह हज़रत अली की एक बात की वजह से उनसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि फिर सारी ज़िंदगी कभी भी हज़रत अली से बात ना की। वो हज़रत अली से इतना गुस्सा रहती कि उनका नाम तक लेना भी गवारा ना करती। आखिर ये नाराज़गी इतनी आगे पहुँची कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह व हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंग ए जमल कहा जाता है, और उसमें हज़ारों सहाबा इकराम का पाकीज़ा खून बहाया गया है। हज़ारों औरतें बेवा हो गई और हज़ारों बच्चे यतीम हो गए। तो दोस्तों, आखिर हज़रत आयशा व हज़रत अली के बीच आपस की इस नाराज़गी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए पहले उस पर नज़र डालते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी में एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। वो ये था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बनी मुस्तलक में तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ से वापसी पर काफ़िले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। अब जिस काफ़िले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते तो चलते रहते थे। सड़कों पर बल्कि हज़ारों ऊँट होते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने सोचा कि काफ़िले को तो जाना ही है, लेकिन पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं कज़ाए हाजात पेशाब वगैरह से फ़ारिग हो जाऊँ। उस वक्त हज़रत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह दूर चली गई ताकि फ़रागत हासिल कर सके। जब फ़ारिग होकर वापस आई तो आपने होदज में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था। इतने में हज़रत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वो कहीं टूट कर गिर गया। तो सोचा कि अभी तो रवाना होने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार तलाश कर लेती हूँ। आप रज़ी अल्लाह हार तलाश करने वापस उसी खेत की तरफ चली गई। पीछे सहाबा किराम ने सोचा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह वापस ही आ गई थी, लिहाजा होदज में बैठ भी गई होगी, इसलिए 4-5 आदमियों ने होवज को उठाकर ऊँट पर सवार कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह उम्र में कम थी और वज़न भी कम था। 4-5 आदमियों उठाने वाले थे, तो उनको पता भी न चला कि आप अंदर बैठी है या नहीं। अब काफ़िले के लोग तो यहाँ से चले गए। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह वापस आई तो देखा कि वह जगह तो खाली है और काफ़िला जा चुका है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह बहुत परेशान हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूँ तो किसी न किसी को ज़रूर भेजेंगे। इसलिए आप रज़ी अल्लाह वहीं पर बैठ गई और थोड़ी देर के बाद रज़ी अल्लाह पर नींद गालिब आ गई, तो आपने अपने ऊपर चादर डाली और सो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफ़िला किसी जगह से चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वो सहाबी वहाँ आकर देखे कि कहीं कोई चीज़ तो छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था। तो वे सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को वहाँ लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा है। उन्होंने ऊंची आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उन सहाबी की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की आँख खुली, तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढाँप लिया। उन सहाबी ने आपके लिए आपने ऊँट को बिठाया, तो आप रज़ी अल्लाह ऊँट पर सवार हो गई। उन सहाबी ने मुहार पकड़ी और चल पड़े, यहाँ तक कि जब वे उस काफ़िले के पास पहुँचे तो काफ़िले में जो मुनाफिक मौजूद थे उन्होंने देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ ना कुछ बात होगी। मुनाफिक लोग तो पहले से ही मौके की तलाश में रहते थे कि जिसमें मुसलमानों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचा सके, और लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया। और ये मुनाफिक कहने लगे कि हज़रत आयशा ने उन सहाबी के साथ कुछ गंदा काम किया है, इसी वजह से वो काफ़िले से पीछे रह गई थी। और लिहाजा जब मदीना पहुँचे
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مست رضی کے پاس 7 قضائے حضرت پیشاب وغیرہ کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی تھی۔ راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابی رضی اللہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی بد دعا دی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس پر ان صحابیوں نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دی کہ عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی گندی کی باتیں ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہے۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل خاموش رہی اور مجھے کچھ جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہے؟ تو انہوں نے چرپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ چرپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہے، ماں باپ بھی آج جدا ہے، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا کہ عائشہ کدھر جا رہی ہو، کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لی۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے امی کو کہا امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ دوستو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت عائشہ کہنا چاہ رہی تھی کہ امی ہائی کورٹ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، اس لیے اب میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی تھی۔ اے مسکینوں کے پروردگار، اے فریادوں کے فریاد سننے والے اللہ، اے مظلوموں کے سہارا، اے کمزوروں کی سننے والے آقا، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی ہے۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا تھا، اور اے اللہ حضرت مریم پر الزام لگایا گیا ہے تو آپ نے ہی ان کے بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی ہے۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں بھی ایسی طرح کی کوئی گندی باتیں کی جا رہی ہے، تو اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے، اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی اور ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مشورہ قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ کے علاوہ
باقی سارے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غم زدہ دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ اکرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس مسئلے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کی ایک گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کی جیون ساتھی ایسے کیسی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ سے پوچھا کہ عثمان تم کیا کہتے ہو؟ تو دوستو حضرت عثمان رضی اللہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیا کرتے ہیں اور آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا ہے کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ غلط کام کر سکے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان میں بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا کہ علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع دے دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہے تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دے گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائے کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور منافقوں کی گردن جانے۔ وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی گندی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا اور حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ دل سے کہہ رہے ہو کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہے، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کرے کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے اور پھر گھر کے اندر آ کر اب حضرت ابو بکر رضی اللہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے قدموں میں سمٹ جاؤں
اور جی بھر کر رو لوں کہ میرے حبیب یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ عائشہ تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے اور اپنے رب سے ہی مانگ لی ہے، تیرا رب تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چرپائی پر خاموش بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے باندھ ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے رب سے ہی فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے، میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کی قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خبر دے گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دے گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا جو کہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کا آثار دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری بارات نازل کر دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ عائشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی تھی۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے عرض کا وعدہ کرتا ہوں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ کو ساری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تو سبھی بڑے بڑے صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے دے، ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لے۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ رضی اللہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لے، تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی۔ دوستو، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں آپ کو بیان کیا جائے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی اسی ناراضگی کی وجہ سے ان کے اور حضرت علی کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جس میں ہزاروں صحابہ اکرام ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور پھر پوری رات وہ جنگ چلتی رہی اور صحابہ اکرام ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے ہزاروں صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے، ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ خدا حافظ دوستو۔